बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है एक सरकारी अफसर का अपनी गर्लफ्रेंड, मुबैना गर्लफ्रेंड के ज़रिए एक एमएनए को ट्रैप करने की कोशिश का मामला। अब इस सिलसिले में कौमी असम्बली के फ्लोर पर हमने ये तमाम गुफ्तगू सुनी है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले बात इमरान खान साहब की रिहाई या अस्पताल मुंतकली। इस सिलसिले में देखिए क्या हो रहा है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर, बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर, असद कैसर ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर, और उनके साथ साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, इन्होंने असम्बली के फ्लोर पर बात की है। और इसके अलावा हमें गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ ऐसे इशारे, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब मंगल से पहले, अब हम बात कर रहे हैं आज का दिन, एक हफ्ता, इतवार, पीर, तो हम 3.5 दिनों की बात कर रहे हैं कि जिसमें इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है। न सिर्फ उनको, बल्कि मुमकिन तौर पर बुशरा बीबी को भी जेल से निकाल कर अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है। ये बात हो रही है। अब इस सिलसिले में महमूद खान अचकज़ई साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली में खड़े होकर, क्योंकि अब क़यादत उनके पास है, उन्होंने सवालात किए कि गवर्नमेंट बताए, वाज़े जवाब दे इमरान खान साहब के हवाले से उन्हें अस्पताल कब मुंतकिल करना है, जो उनसे मुलाकात के मामलात हैं वो कब करने हैं। और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस सिलसिले में कुछ नहीं करते, जवाब नहीं देते, इक़दाम नहीं उठाते, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जो है वो इस वक्त जेल में, उन्होंने कहा कि फिर पीर के रोज़, यानी अल्टीमेटम पीर तक आ गया है, अगर असम्बली ना चलने दी गई तो फिर आप हमसे शिकायत मत कीजिएगा। महमूद खान अचकज़ई साहब ये बात कर रहे हैं। वो पहले भी कह चुके कि पार्लियामान को चलने नहीं दिया जाएगा अगर आप ये करेंगे, और फिर आप देख लीजिए कि क्या करते हैं हम। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस पर मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, लेकिन आज असम्बली में भी बात करते हुए और उसके अलावा असम्बली के बाहर बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है अच्छी खबर आएगी। बैरिस्टर गौहर बाहर, असम्बली के बाहर सहाफ़ियों से बात कर रहे थे और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। असद कैसर साहब ने इस सिलसिले में सवाल किया है, और सवाल एक इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से, और बड़ा लेजिटिमेट सवाल है। इमरान खान साहब ने कमर नहीं पकड़ी, सीना नहीं पकड़ा, ब्लड प्रेशर शूट नहीं कर गया, प्लेटलेट्स नहीं गिर गए। इमरान खान साहब जो हैं वो 3 बरस मुकम्मल कर लेंगे कुछ वक्त में, और इन 3 बरसों में वो आदमी जिसके लिए कहा जा रहा था कि 3 दिन जेल नहीं काट सकेगा, वो अस्पताल नहीं गया, अस्पताल के बिस्तर पे जाके पड़ नहीं गया। जब उसकी आंख का मसला हुआ है तो भी उसको अस्पताल ले जाया गया है चंद घंटों के लिए, और अस्पताल ले जाने के बाद फौरी तौर पर वापस, यानी उसको तो अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं दिए गए। वो सुपरिटेंडेंट जेल के हवाले से बताता है कि मैं उसको बताता रहा, कुछ नहीं किया गया। फिर उनके अपने ज़ाती मुआलिज, उनका विजिट बंद कर दिया गया है। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, इमरान खान साहब के, वो जब जेल जा भी रहे थे तब भी उन्होंने कभी कोई सियासी बात नहीं की। वो इमरान खान साहब की हेल्थ कैसी है ये बता रहे थे। उस हेल्थ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, देखो इमरान खान किस तरह से जेल काट रहा है। जब वो ये बात करते थे और फिर नवाज शरीफ से कंपैरिजन करते थे, उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई। ये गवर्नमेंट इतनी खौफजदा गवर्नमेंट है, तो डॉक्टर्स की मुलाकात बंद कर दी गई। यानी आप सियासी रहनुमाओं की मुलाकात बंद कर देते हैं कि इमरान खान साहब आसिफ मुनीर साहब के बारे में बात करते हैं। आप फैमिली की मुलाकात बंद कर देते हैं कि इमरान खान साहब आसिफ मुनीर साहब के बारे में बात करते हैं। बाहर फैमिली आती है और बाहर फैमिली आने के बाद जवाब देती है कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है, और इस्टेब्लिशमेंट एजेंसियों और आसिफ मुनीर साहब के बारे में क्या कहा है। फिर उसके बाद आपने ये सिलसिला बंद करने के बाद ज़ाती मुआलिज की मुलाकात बंद कर दी। बंदे को आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और फैमिली को बताते नहीं हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुझे चंद घंटों के बाद पता चला है। बैरिस्टर गौहर को बताया जा रहा है, जेल से बाहर चेयरमैन को। तो अब ये तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब के मामले में हुकूमत जवाब दे। जवाब दिया है तारिक फजल चौधरी साहब ने। उन्होंने एक तो ये बात की कि इमरान खान साहब का मसला सियासी मसला नहीं है। 2, उन्होंने कहा कि हम कंसर्न्ड हैं
صحت کے معاملے پہ بھی تو ہم کنسرنڈ ہیں. ہم رات کے اندھیرے میں لے کر جائیں یا دن میں کسی وقت عمران خان صاحب کو لے کر نہیں جایا گیا, اور جب بھی لے کر گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ میک شور کیا, ایک دو لوگ اٹھائے بھی گئے کہ فوٹیج نہ بنے, خبر نہ چلے, اور ادھر لے کر جا رہے ہیں یا ادھر لے کر جا رہے ہیں, اس سلسلے میں بھی افواہیں پھیلائی گئیں. اور پھر اتنی سیکیورٹی میں لے کر گئے کہ ہاسپٹل کے مخصوص حصے بند کر دیے گئے, سیکیورٹی کیمرے بند کر دیے گئے, اور پھر اس کے بعد کرفیو لگا کر عمران خان صاحب کو لے کر گئے ہیں, اور وہاں سے معلومات نہ نکلیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مخصوص افراد وہاں موجود تھے. یہ سب کچھ کیا گیا. تو طارق فضل چودھری صاحب اگر یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہمیں فکر ہے, ہم کنسرن ہیں, ہم عمران خان کے لیے کر رہے ہیں, تو ان باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے. ہاں, انہوں نے ایک بات بڑی معنی خیز کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے لیڈران یہ کوشش کر رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی, جو قائد حزب اختلاف ہیں, ان کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو جائے اور عمران خان صاحب کے معاملے پر کچھ چیزیں ہو جائیں. ہاسپٹل شفٹ کرنے کی ضرورت ہوگی تو شفٹ کیا جائے گا, یہ بات کی جا رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو حکومت کا انٹینٹ, اگر پاکستان تحریک انصاف کچھ چیزیں کر لیتی ہے تو نظر آتا ہے. دوبارہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی, ان کی بہنیں کہہ چکی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے چیزیں دیکھ کر آئیں گی, اطمینان کریں گی, اور باہر آ کر بات تک نہیں کریں گی, یعنی کوئی بات نہیں کریں گی. یہ جواب دے دیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ, حکومت, کسی بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی, اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات خود بھی کی تھی. تو اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے اسلام آباد کے حلقوں میں کہ عمران خان صاحب کی منگل تک اسپتال منتقلی ان کی آنکھ کے حوالے سے ہو سکتی ہے. ایک جواب مانگا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جس نے کمیٹی بنا دی تھی, اسلام آباد کی انتظامیہ کو رپورٹ مل گئی, اس سلسلے میں بھی کچھ نہیں ہوا, وہاں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جانا پڑا ہے. اب اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہوئے آگے جائیں تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ منگل تک یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کر دیا جائے گا. اور پھر ان تمام یقین دہانیوں سے آگے بڑھ کر جو خبر آئی ندیم افضل چند صاحب کی جانب سے, وہ یہ کہ عمران خان کی رہائی اس برس ہو جائے گی, رہائی ہو جائے گی. اب یہ اسپتال منتقلی کی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر, سپورٹر, اور ہم خود بھی گزشتہ کچھ عرصے کی چیزیں اگر دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے ایک بار پھر ٹائم گیننگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے, اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو جب بہت ضروری تھا تب بھی اسپتال منتقل نہیں کیا ہے. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں انہوں نے بند کی ہیں, اور ملاقاتیں بھی کیسے کرواتے, یعنی مخصوص حلقوں کے پسندیدہ لوگوں کی ملاقات کروا دیتے کہ عمران خان صاحب کی لسٹ گئی ہے اور 6 لوگ جائیں گے ملاقات کرنے, تو پھر بتا دیتے ہیں کہ نہیں جی اس 6 میں سے آپ 2 آ جائیں, آپ رک جائیں, آپ نہیں جائیں گے آپ آ جائیں, اور کچھ لوگوں کو خود بلوا لیتے ہیں اور بلوا کے کہتے ہیں آپ ملاقات کرنے. یہ تمام کارنامے اسی حکومت, ہائیبرڈ حکومت اور اسی سیٹ اپ نے انجام دیے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو یہ جو صحت سے پہلے کے مسائل تھے تب بھی یہ تمام کام ہو رہے تھے, اور عمران خان صاحب نے تو جیل میں کسی دن چھوڑا ہی نہیں. جب ملاقات ہوئی, جب جیل میں عدالت میں سماعت ہوئی, جب موقع ملا, عمران خان صاحب نے وہاں سے وہ چھکے مارے کہ اسٹیبلشمنٹ, آصف منیر, شہباز شریف, اردلی, لیلا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قریب ترین باندھ کے رکھو, رسی چھوٹی رکھو. عمران خان صاحب نے تو کہیں بھی نہیں چھوڑا. جیل جا کر بھی وہ جو کہا تھا میں خطرناک ہو جاؤں گا, عمران خان صاحب نے وہ کام کر کے دکھایا. اب یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت اہم شخصیت نے جو رابطہ کاری کا کام بھی انجام دیتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب, اچکزئی صاحب, پھر اس کے بعد علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, سینیٹر مشتاق صاحب, مختلف لوگ, ان تمام لوگوں کو ملانے کا بھی کام کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے برملا ٹاپ 5, میں نے آپ کو بتایا تھا برملا ٹاپ 5 لوگوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. لوگ پھر اس کو لے جاتے ہیں کہ دیکھو اس وقت 28ویں ترمیم کو دیکھو, یہ اس لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ حکومت کا بازو مروڑا جا رہا ہے. اچکزئی صاحب نے بھی آج یہ بات کی اور کہا کہ جو پنکی منکی ہے, یعنی جو کراچی میں پکڑی گئی ہے انمول اور پنکی, وہ کہتے ہیں کہ یہ پنکی ونکی بھی آپ کے لیے ہے. حکومت کو اسمبلی میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے, یعنی اس کے نتیجے میں کچھ نکالیں گے 28ویں ترمیم اور آپ پر ڈالیں گے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ سے کچھ چیزیں منوانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ بات اگر میں دیکھوں تو کچھ ایسے لوگ جو جانکار ہیں ان تمام معاملات کے, وہ بتاتے ہیں کہ گرفتار ہوئی, گرفتاری کے بعد کچھ 13 دن غائب بھی تو رہی ہے. ان 13 دنوں میں سے کیا کروایا گیا ہے,
یہ جو ایک نام MQM کے MNA کا آیا ہے اور مزید آنے کے خدشات ہیں، تو پنکی کی گرفتاری کی ٹائمنگ دیکھیے، گرفتاری کے بعد غائب ہونا دیکھیے، غائب ہونے کے بعد اس کے بیانات دیکھیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ پنکی سے کچھ نکلوانا ہے اچکزئی صاحب. یہی بات حکومت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں عادل بازئی صاحب کی. عادل بازئی صاحب نے آج قومی اسمبلی کے فلور پر بھی بتایا، قومی اسمبلی کے باہر بھی بتایا، انٹرویوز بھی دیے. شہزاد نواز نوجوان صحافی، ان کو بھی عالیجہ صاحب ان کو بھی انٹرویو دیا، اور عادل بازئی صاحب نے یہ کہا کہ مجھے یہ جو 7 صاحب ہیں جو پہلے DC کوئٹہ تھے، اب مرکز میں خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے کہا کہ بندی آئے گی، آپ سے ملے گی، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ آپ کی فین ہے، آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو انکار کر دیا، انہوں نے مجھے اب وہ وائس نوٹ سنائی نہیں دے رہا. ظاہر ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں بتا چکے، ایاز صادق کو بتا چکے. سردار ایاز صادق صاحب کہتے ہیں وہ سلسلے میں کارروائی کریں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ عادل بازئی تم ڈیزرو کرتے تھے، وہ جو عادل بازئی کا پلازا گرایا گیا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تم ڈیزرو کرتے تھے، تمہارے ساتھ میں نے ٹھیک کیا ہے. یعنی ایک آفیسر جو اب بیوروکریسی کا حصہ ہیں، پہلے وہ فوجی آفیسر تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عادل بازئی میں نے تمہارے ساتھ ٹھیک کیا ہے. اور عادل بازئی کے ساتھ ہوا کیا؟ 1 ارب روپے کا پلازا بندے کا گرا دیا گیا، یعنی انتہا کر دی گئی، اور اب وہ صاحب مرکز میں ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. عادل بازئی صاحب نے کھل کے بتا دیا کہ کیا کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا واجد صاحب کا انٹرویو کر کے، قومی اسمبلی میں جو ہو رہا ہے اس کو تو چھوڑیں، سندھ اسمبلی میں بندے نے قمیض اتار دی تھی، قمیض اتار کے بتایا کہ مجھے مارا پیٹا گیا ہے، تھانے میں، میرے علاقے کے تھانے میں لے جا کے مارا گیا. اور میں نے آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے ہم نے انٹرویو کیا اور بتایا کہ کیا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے کیا ہوا. اس بندے نے یہ بھی بتایا کہ جب مجھے تھانے لے گئے اور مجھے مار رہے تھے تو وہاں پر وہ راجہ اظہر کو بھی مار رہے تھے، سابق MNA فہیم خان کو بھی مار رہے تھے، اور پھر فہیم خان نے اور راجہ اظہر نے اپنے زیر جاموں میں کھڑے ہو کر اپنی پتلونیں شلواریں نیچے سرکا کے دکھایا کہ ان کے جسم کے نجی حصوں پر، گلوٹس پر، بٹ پر کس طرح سے مارا گیا ہے، نیل پڑے ہوئے، مطلب. اور انہوں نے سب چیزیں کھول کر رکھ دیں، سامنے بتا دیں. پھر بھی یہ سلسلہ رک نہیں رہا. MNAs کے ساتھ ہوا، MPAs کے ساتھ ہوا، ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ہوا، صحافیوں کے ساتھ ہوا، بار بار ہو رہا ہے، اور اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ہوئی ہیں. آخری چیز جاتے جاتے مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. نریندر مودی یہ UAE پہنچا ہے، اور UAE کے حکمران نے نریندر مودی کا ایئرپورٹ پر آ کر استقبال کیا ہے. مثالی استقبال ہے. ہمارے حکمرانوں کا باہر آ کر، ایئرپورٹ پر آ کر ایسا استقبال کرنا یہ نظر نہیں آتا، کیونکہ بھارت اب ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، بھارت ایک بڑی اکانومی ہے، اور بھارت کے حکمران کا وہاں جو استقبال ہوا، اس استقبال کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے خبریں کیا آ رہی ہیں. رائٹرز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ LPG کے سلسلے میں ایک بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد انرجی کے دیگر مسائل کے سلسلے میں معاہدہ ہونے جا رہا ہے. ڈیفنس پیکٹ ہونے جا رہا ہے، اور سائن کر دیے گئے ہیں. چیزیں اب آگے بڑھنے جا رہی ہیں. تو UAE جو ہے وہ اپنے کچھ بڑے فیصلے کر کے کچھ چیزیں طے کر رہا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. یہ UAE نے ممکنہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے، اور ایران نے جس طرح سے UAE کو نشانہ بنایا، UAE نے جس طرح سے اپنی سرزمین پر بسنے والے ایرانی شہریوں کے بارے میں بتایا کہ اس نے دہشت گردی کا نیٹ ورک بے نقاب کیا ہے، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے. ایک چیز اور ہوئی قومی اسمبلی میں، شیر افضل مروت نے بتایا کہ پاڑا چنار کے لوگ، باقی لوگ، کیا نمبر تھا، کیا کچھ ہوا ہے. یہ چیزیں میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.